इन इस्लाम, यानी जो रज़ाइल में जो पहली चीज़ है जिसको हमें पढ़ना है, पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है रज़ाइल में, तो वो है गीबा। गीबा इज़ फ्रॉम गाबा इग्तिबा। मैं एक मर्तबा फिर इसको पढ़ूँगा, गाबा इग्तिबा। ये अरबी लफ्ज़ है, गैन, अलिफ और बे, और उसके बाद अलिफ, गैन, ते, बे, अलिफ, इग्तिबा अगर कोई लिखना चाहेगा। गाबा इग्तिबा है ये, which means to speak evil of him or did so in his absence, जिसका डिक्शनरी से जब हम इसकी इसकी मीनिंग निकालते हैं, यानी जो लिसानुल अरब है या कोई और डिक्शनरी अगर हम हाथ में उठाएंगे, तो वहां से हमें, या लेन्स की आप डिक्शनरी देखेंगे तो वहां से आपको मीनिंग मिलेगी टू स्पीक एविल ऑफ हिम, उस शख्स के बारे में। अरबी में इसी तरह हम मीनिंग निकालते हैं, उस एक शख्स के बारे में जो गायब हो, उस एक शख्स के बारे में गलत बयानी करना, इविल बात करना, बदी का इजहार करना, उसके बारे में बुराई का जो है जो जो आपको लग रहा है उसके पास जो बुराई है उनको लोगों तक पहुंचाना। सो और डिड सो इन हिज एब्सेंस, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो अरबी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जब हम गाबा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये सेगा ही वाहिद गायब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो शख्स जो आपके सामने मौजूद नहीं है बल्कि आप उसके पीठ के पीछे कर रहे हैं, ये अल्फाज से ही, अल्फाज के अंदर ही ये मीनिंग इसमें मौजूद है। सो इट मीन्स बैक बाइट हिम, यानी उसके पीछे, उसके पैर, जो जिसको हम कहते हैं उसके गैब में, उसके पीठ पीछे हम बुराई कर रहे हैं, विच वॉज नॉट जनरली मीनिंग विथ ट्रूथ। और आम तौर पर इसका एक और मकसद ये होता है कि ये जो आप बोल रहे हैं वो आम तौर पर सच भी नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वो पूरी सच्चाई भी नहीं है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी लगता है लोगों को कि हम जिसके बारे में, किसी शख्स के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो ये तो सच है, लेकिन वो पूरा सच होता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर वो उसके बारे में कोई बुरी चीज है तो ये सच भी ये सच भी बुरा है। किसी किसी के पीठ के पीछे हम सच भी नहीं, उसकी उसकी जो उसकी जिससे उसकी बुराइयां इजहार हो जाए, अगर वो बात सच पर भी मबनी हो, तब भी उसको करना नाजायज है। सो ही स्पोक इविल ऑफ हिम, इसका एक और मतलब यह होता है कि किसी एक शख्स ने दूसरे के बारे में कोई बदी के अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई बुराई कर दी उसके पीछे, और said of him in his absence what would grieve him if he heard it। इसका एक मतलब यह भी होता है कि किसी शख्स के बारे में उसकी एब्सेंस में उसके पीठ पीछे कोई ऐसी बात करना कि अगर वही बात उसके सामने कर दी जाए तो वो शख्स बुरा मान जाएगा। यानी ये सारी की सारी मीनिंग्स इस गाबा इक्तिबा या गीबा में छुपा हुआ, ये सारी की सारी मीनिंग। इट मे आल्सो मीन he expressed or signified an evil opinion, यानी उसने किसी के बारे में जाहिर कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, या उसकी तरफ उस बात की तरफ इशारा कर दिया। किस बात की तरफ? जो किसी दूसरे शख्स की बदी को जाहिर करे, जो किसी शख्स के बारे में बुरी चीज को जाहिर करे, तो इसको भी गीबा ही कहते हैं। और मेकिंग बाय हिम मेकिंग साइंस विद द साइड ऑफ हिज माउथ, या इसके अलावा अगर आप इसको बड़ी अच्छी तरह ही एक्सप्रेस्ड और सिग्निफाइड एन इविल ओपिनियन ऑफ हिम बाय मेकिंग साइंस विद हिज साइड ऑफ हिज माउथ, या कभी कभार हम लैंग्वेज से ज्यादा अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कश्मीरी में एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यथ वनन बुमटीज करें या यथ वनन ब्रेड करें, तो ये मुराद गीबत में भी आता है। यानी अगर कोई शख्स महफिल में बैठा हुआ है लेकिन दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो इशारों इशारों में बातें कुछ और कर रहे हैं, लेकिन इशारा उसकी तरफ कर रहे हैं, अपने मुंह से दिखा रहे हैं, या वो दूसरी तरफ नजर घुमाता है तो ये पीछे से जो है अपने गाल फुला रहे हैं, या ब्रेड करें या भुमटीज करें तमिस कुन, ये भी गीबत में ही शामिल है। और विद द आई, जिसको हम विंक कहते हैं, यानी आंखों से दिखाना, या चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाना जिससे ये जाहिर हो कि आप दूसरे शख्स के बारे में बुरा कम्युनिकेट कर रहे हैं। बात तो आप कुछ और कर रहे हैं,
اور جو شخص آپ کے سامنے ہے، حالانکہ اس کو تو پتا نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن باتوں باتوں میں جس کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ اشارہ ایسا کر رہے ہیں جس سے خوب پتا چلتا ہے کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہے، وہ بھی غیبت میں ہو جائے گا۔ یا اگر آپ ایسا پیٹ پیچھے کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے کرنا تو اور زیادہ برا ہے، اور سامنے بھی اگر آپ کر رہے ہیں اور اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں اسی کے بارے میں، یہ بھی برا ہے اور یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اور ود دا آئیز اور ود دا ہیڈ اور ادروائز سو ایز ٹو انڈیکیٹ ہز فالٹ، جس سے آپ اصل میں اس کے فالٹس کو، جو اس کے اندر کمیاں ہیں یا خامیاں ہیں، آپ دوسرے کے سامنے ان کو ابھار رہے ہیں، اس کو چاہے اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو۔ It is basically spreading talk among people to make them hate and to speak bad things about one another. اصل میں جب ہم غیبت کو اب اینالائز کریں گے کہ غیبت اصل میں ہوتی کیا ہے، یہ ساری میننگز آپ ذہن میں رکھیں گے، اور ذہن میں رکھنے کے بعد اب جو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بیسس کو سمجھنا، کہ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی غیبت کہاں سے اصل میں جب ہم کہیں گے کہ ہم کسی شخص کی غیبت میں مبتلا ہو گئے، ایسا کب وقت آ جاتا ہے؟ تو یہ وقت اس وقت آ جاتا ہے when we start spreading talk، جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بات پھیلانا شروع کر دیں، to make them hate among the people to make them hate، تاکہ لوگ اس شخص کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ کوئی ایسی بات آپ دوسرے کے بارے میں پھیلانے میں اب لگ گئے ہیں تاکہ وہ شخص لوگوں کی نظروں میں کمتر ثابت ہو، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دے، یا پھر آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ اس کے بارے میں برا ہی برا لوگوں کو بتائیں اور ایک دوسرے کے بارے میں آپ یہ برائی کرتے ہی رہیں۔ This is called غیبہ۔ Backbiting consists of saying something about an individual that he or she would not like, whether true or false۔ Backbiting میں وہ دونوں چیزیں آتی ہے، چاہے آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے بارے میں صحیح ہے، یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے بارے میں بری ہے۔ اس کو آپ پھر سے سمجھ لیجئے میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ کسی شخص کے پیٹھ کے پیچھے چاہے آپ اس کے بارے میں صحیح بات بول رہے ہیں یا آپ غلط بات بول رہے ہیں، اگر بات ایسی ہے جس کو وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے یہ بات کی، اگر وہ شخص اس کو سن لے گا تو اس کو برا لگے گا، تو یہ غیبت ہو گئی۔ یعنی چاہے کہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے پیٹھ پیچھے کر دی، اور جب آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے یہ بات کی، اور اب اگر یہی بات اس شخص تک پہنچے گی، اس کے کانوں تک پہنچے گی، تو اس کو اگر یہ بات جو آپ نے کی ہے وہ بری لگے، تو یہ بیک بائٹ میں شامل ہوگا، یہ غیبت میں یہ بات شامل ہوگی۔ سو بیک بائٹنگ از ون آف the major sins which have been condemned in a large number of traditions and Quranic verses۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ رذائل میں سر فہرست ہے، سب سے اوپر اس کو رکھا گیا ہے، اور جب ہم قرآن و حدیث کو ٹٹولتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز کو ٹٹولتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری اس کی مذمت ہوئی ہے، اور بہت سارے قرآنک ورسز میں اس کے بارے میں آیا ہے، یہاں تک کہ سورہ لمزہ یا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہاں پر اللہ نے ان لوگوں کو بد دعا دی ہے، خود اللہ نے، یعنی ایسا تو کہنا نہیں چاہے، کیونکہ اللہ کی بد دعا نہیں ہوتی ہے، وہ تو بالکل ہو گیا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو بد دعا دینے کی، لیکن سمجھانے کے لیے، یعنی جہاں اللہ اتنی نفرت کرتا ہے کسی شخص سے کہ اس کے بارے میں ایسی بات کا استعمال ہوا ہے کہ آگے چل کر وہ اس کی تقدیر بنے گی، کیونکہ جب اللہ نے کسی کے بارے میں ایسا کہا، اللہ کہہ رہا ہے وائلن، اس پر وائل ہو، تو وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ جہنم کی گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب جائے، یعنی جو سب سے بدترین وادی جہنم کی ہے اس کو وائل کہا گیا ہے، اور یہی الفاظ استعمال کر کے اللہ نے اس شخص کو وعید سنائی ہے۔ تو ایسی برائی کتنی بری ہوگی، اس کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشن سے، ان کے احادیث سے بہت ساری باتیں ایسے ہمیں ملتی ہے کہ
انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ غیبت جو ہے یہ کتنی بدترین چیز ہے اور یہ کتنا بدا عمل اسلام میں اس کو سمجھا جاتا ہے. سو دا قرآن ڈکلیئرس. اب ہم قرآن میں پہلے دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کا. او یو ہو بلیو avoid much of suspicion for suspicion is some case in some cases is a grave sin. ایک ہو گئی کسی کے بارے میں بات کرنا، دوسرا ہوتا ہے صرف اور صرف بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں تھوڑا سا شکوہ دماغ میں رکھنا، دل میں تھوڑا سا شکوہ رکھنا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ جو ہے اس کو گناہ گردانتا ہے. اور کون سا گناہ؟ گناہ کبیرہ، گریو سن. یعنی اس کو یہ انسانوں کی عفت اور عظمت اور اس سے اللہ کے مطلب انٹینشن کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ کتنی عزت بخشتا ہے انسان کو کہ کسی بھی انسان کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر یہ بدگمانی آپ کے دل میں ہے، اگر یہ زن پنپ رہا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ آپ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے. یعنی اتنی عظمت ہے انسانوں کی کہ آپ انسانوں کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. اینڈ سپائی ناٹ، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں ان باتوں میں کہ فلانی نے کیا کیا، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس شخص کے بارے میں سماج میں کیا 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 باتیں ہو رہی ہے. اکثر بیشتر اس مصیبت میں ساری کی ساری قوم اس وقت مسلمانوں کی قوم پھنس گئی ہے، اور اسی وجہ سے شاید اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے عذاب نازل ہو رہے ہیں. We have to leave people. Whatever is happening behind the doors, we should not interrupt. کسی کے گھر کے دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں. اگر کوئی شخص جو ہے اگر کسی برائی میں بھی مبتلا ہے لیکن وہ غیب میں ہے، آپ اس کو جانتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس کو روکنے کے وسائل نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اٹ از اے ڈس سروس ٹو اسلام اگر آپ ایسی بات سماج میں پھیلا رہے ہیں. اور اس سے لوگ جو ہے وہ اور زیادہ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں. جس شخص کے بارے میں آپ جتنا برا پھیلائیں گے سماج میں، وہ اتنا ہی اللہ کے، اگر اس میں یہ برائی ہوگی بھی، اگر اس میں یہ برائی ہوگی تب بھی اس کے لیے بڑی مصیبت بنے گی، اور آپ اس کی اور زیادہ برائی میں مبتلا ہونے کی وجہ بن جائیں گے اگر اس کے بارے میں آپ نے لوگوں میں یہ باتیں پھیلائی. سو اللہ سیز ڈو ناٹ سپائی. آپ جاسوسی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ کام نہیں سونپا ہے کہ آپ کسی کی جاسوسی کریں گے. کوئی کیا کرتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. نیدر بیک بائٹ ون اندر. اور جاسوسی کے بعد یا جاسوسی کے بغیر ہی اگر کوئی بات آپ کو پتا چل جائے، پھر آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ یہ دوسرے کی بات آپ کسی اور شخص کو بتائیں اور وہ شخص اس شخص کے بارے میں بدگمانی میں داخل ہو جائے، یا اس شخص کو آپ ڈیمین کر رہے ہیں، آپ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں. وڈ ون آف یو لائک ٹو ایٹ دا فلیش؟ یہ اللہ کا کلام ہے، میں نہیں بول رہا. اللہ پوچھ رہا ہے وڈ ون آف یو لائک ٹو ایٹ دا فلیش آف ہز ڈیڈ بردر؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھائیں؟ اپنے مردہ بھائی، ایک ہوتا ہے بھائی کا گوشت کھانا، دوسرا ہوتا ہے مردہ بھائی، اور مردے بھائی کو آپ گوشت، مطلب if you actually visualize it. اگر کوئی شخص اس کو ویژولائز کرے گا تو یہ کتنا ابنوکشس چیز ہے کہ ایک ہے کہ بھائی کی لاش، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے سب کے بھائیوں کو، بھائی کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، اب چاقو لے کے اس کا گوشت کاٹ رہے ہیں اور اس کے بعد اس گوشت کو چبا رہے ہیں. ہاؤ ابنوکشس دس تھنگ از. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ قرآن ایک آئیڈیا کی امیجری دیتا ہے، گناہ کی امیجری سمجھ لیجیے اور غیبت سے بچنے کی کوشش کیجیے. اٹ از اے ویری ابنوکشس سن ان دا سائٹ آف اللہ. اور اللہ نے جب ایسی بات کہہ دی تو اللہ اکبر، پھر یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. یو کین انڈرسٹینڈ اٹ. سو یو وڈ شیورلی ہیٹ اٹ. اور اس کے بعد اللہ خود اس کا جواب مرحمت فرماتا ہے کہ آپ یقیناً اس کو برا سمجھیں گے،
اس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ایکچولی یو ہیو ٹو ویژلائز دس پروسیس. آپ اس پروسیس کو ویژلائز کریں کہ ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا بھائی مر جائے، پھر وہ چاقو لے کے اس کا گوشت کاٹ رہا ہے، اس کے بعد اس گوشت کو وٹ ایور جو بھی طریقہ اس کے پاس ہے کھانے کا، اس کو پکانے کا، پھر اس کو پکا رہا ہے، پھر اس کو پلیٹ میں ڈال کے اس کو کھا رہا ہے. ہاؤ ایبنوکشس دس ایکٹ از. یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر آپ غیبت کر رہے ہیں. اینڈ فیئر گاڈ، اور اس کے بعد فرمایا گیا اللہ سے ڈرو، یعنی لوگوں کے بارے میں. یہاں اللہ کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں اللہ کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے. یہاں لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی عزت نفس کی جو ہے، ان کے لیے اللہ، ان کی پروٹیکشن کے لیے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا امیجن کر لیجیے، اگر کسی کے بارے میں آپ ایسا سوچ رہے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ ایسا کہہ رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں آپ بدزن ہے، کسی کے بارے میں آپ کو شکوہ ہے، اور اس کو آپ دل میں پال رہے ہیں اور لوگوں میں ڈال رہے ہیں. سو دس از ویری ویری گریو سن ان دا سائٹ آف اللہ. کتنا بڑا گریو سن کہ کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اینڈ گاڈ از دا ایکسپٹر آف ریپینٹنس. اب یہاں اللہ نے یہ قرآن بالکل اٹ از دا الٹیمیٹ میراکل، اس کے آگے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے گاڈ از دا ایکسپٹر آف ریپینٹنس. پہلے کہا گیا کہ اس گناہ سے بچو، اور پھر کہا گیا کہ آپ یہ گناہ، پھر اگر آپ کو یہ امیجری دماغ میں آ گئی تو آپ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. آگے بتایا گیا کہ اللہ ایکسپٹ کرتا ہے، آپ کے گناہ معاف فرمائے گا. یہاں پر غور سے سنو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انسان کے جو حقوق العباد میں جو اس کا انٹروینشن ہے، وہاں پر اس کو سمجھ لیجئے، وہاں پر اس کو اس شخص سے معافی طلب کرنی ہے، تب جا کے اس کو معافی ملے گی. لیکن یہاں پر اللہ کی مرسی کو دیکھ لیجئے. اللہ خود کہتا ہے کہ اگر آپ ریپینٹ کریں تو میں معاف کرنے والا ہوں. اس بات کو سیریسلی سمجھو، کیونکہ اگر کسی کے بارے میں آپ نے غیبت کی ہے، اب آپ اس کے سامنے جا نہیں سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں غیبت کی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے اور سیریس ہو جائے گا. اب بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی طلب کرو اور آئندہ بچو اس سے، کیونکہ وہ شخص جتنا اس کو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب آپ کا نقصان ہونے والا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میں رحم کرنے والا ہوں، اس بات کو تو میں معاف کر لوں گا. یعنی ایک مرتبہ آپ سے یہ ہو گیا، ابھی تک ہو رہا تھا، ابھی تک آپ یہ کر رہے تھے، نو پرابلم، آگے چل کر اس کو چھوڑ دو، بس اٹس انف. اب آگے آپ کان پکڑو، بس میں معاف کرنے والا ہوں. یعنی یہاں پر اس معاملے میں اللہ نے خود انٹرونشن کی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے. وہ جہاں چاہے انٹرونشن کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. لہذا یہاں پر انسان کی ایک اور عظمت ظاہر ہو گئی کہ ایسے گناہ جس سے انسانوں کے بیچ میں فساد مبتلا ہونے کا، اگر وہاں کوئی شخص توبہ کرنے بھی جا رہا ہے اور دوسرے شخص سے معافی مانگنے جا رہا ہے، تو وہاں پر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. اس چیز کو بھی روکنے کے لیے اللہ نے سیدھے طور پر انٹرونشن کر کے گاڈ از دا ایکسپٹر آف ریپینٹنس. آپ نے توبہ کر لی، نو پرابلم، اب اس شخص سے معافی مانگنے کی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اوکے، اٹس اوور ناؤ. لیکن آگے چل کر اس بات کو دھیان میں رہے کہ آگے ایسا کبھی نہ ہو، تب جا کے یہ حقوق العباد کی اس کیٹیگری میں جائے گا جہاں آپ کو اس کے بغیر، اس شخص کے بخشنے کے بغیر آپ کو بخشش نہیں ہوگی. قرآن 49:12، اس کو آپ گھر میں دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کس طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب آتی ہے پہلی بات تو محکم ہے، یعنی محکم التنزیل قرآن سے آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرف آخر. دنیا کے لیے وہ حرف آخر ہوتی ہے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وتیرہ غیبت کے بارے میں کیسا تھا. نو لیٹ اس سی معاملہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپانس کیا ہے. تب جا کے آپ جو ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے. The prophet was so sensitive on this issue that when once Aisha radiallahu ta'ala anha said of a woman how long the neck of that woman is, he commented, you have backbitten against her and thereby eaten of her flesh. Allahu Akbar. اللہ کے نبی کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے،
ایک عورت کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے یا وہاں سے وہ عورت گزر رہی ہے, واٹ ایور مے بی دا سرکمسٹانسز, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر یہ بات آئی. اکثر بیشتر تو اس سے بہت بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں اور غیبت اس کو نہیں سمجھتے ہیں, لیکن دیکھیں اللہ کے نبی اس بارے میں کتنے سینسیٹیو تھے, اللہ کے نبی اس بارے میں کتنے حساس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن دیکھیے جب عائشہ نے یہ بات فرمائی. کیا فرمائی؟ کوئی برائی نہیں کی, فرمایا کہ اس عورت کی یا اس عورت کی گردن کتنی لمبی ہے. ہو سکتا ہے اس نے ایڈمائریشن میں کہا ہو سکتا ہے اس کو وہ پسند آ گیا ہو, لیکن وداؤٹ کی اس کا انٹینشن کیا ہے, چونکہ بات ایسی ہے جو ناگوار گزری, جو پیٹ کے پیچھے ہو گئی, ناگوار گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ You have backbitten against her. آپ نے غیبت کی اس عورت کے بارے میں, اور پھر فرمایا, چونکہ ہو سکتا تھا بہت تیز بھی بول سکتے تھے, لیکن تھوڑی سی نرمی اختیار کی, کیونکہ کلام اتنا مشکل نہیں تھا, بات اتنی سخت نہیں تھی, لیکن ناگوار گزر گئی. حساس اتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرما دیا, عائشہ thereby eaten of her flesh, آپ نے اس کا گوشت کھا لیا, آپ نے اس کا گوشت کھا لیا, کیونکہ المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. اب یہاں پر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو وہ اس کے بھائی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, اس کی بہن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا, تو وہاں پر یہ کہہ دیا کہ اس عورت کا آپ نے گوشت کھا لیا, کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں بات کر دی, کیونکہ مسلمانوں کا بھائی ہے. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ آپ کے بہن کی طرح ہے, یہ آپ کے بھائی جو آپ کے بھائی جو ہے بلڈ ریلیشن میں, یہ اسی طرح سے ہے. آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ یعنی بہت ساری چیزیں اس میں انڈر لائن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونیکیٹ کر دیا. سو یہ ترغیب و ترہیب میں یہ آیا ہے, اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے چوتھے جلد میں یہ 250ویں جو وہاں پر حدیث درج ہے اس میں اس کو رکھا گیا ہے. یوزلی بیک بائٹنگ سٹارٹس ود گاسپنگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیک بائٹنگ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عام طور پر ہم گپے مارتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, اور پھر ہم نکل جاتے ہیں, راستہ اختیار کرتے ہیں اور کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, اور یا تو کبھی جوکنگ کرتے ہیں یا اسپریڈنگ ٹاک, کسی کے بارے میں ادھر ادھر بات سنی ہوتی ہے تو اس کو آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں, پھر پتہ نہیں بات کا بتنگڑ کہاں سے بن جاتا ہے. سپٹنگ آؤٹ ہیٹریڈ, اور اس میں تو کسی کے خلاف نفرت بھی ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کو تھوک کی طرح تھوکنے لگتے ہیں, اس جو ہے ہیٹریڈ کو, وہ اندر سے باہر آنا شروع کر دیتی ہے, اسی طرح جس طرح سے انسان کے منہ سے تھوک باہر آتی ہے. اور کرسنگ, یا پھر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ الٹ گیا ہے تو اب آپ اس کے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں, لان تان کر رہے ہیں, یوزنگ فاؤل لینگویج, یا کسی کے بارے میں آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں, اینڈ ڈیمیننگ ادرس, یا کسی کو آپ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے کے سامنے اس کے پیٹ کے پیچھے. اب یہ وہاں سے ہی یہ شروع ہوتا ہے. آپ کو کہیں پر کوئی تھوڑی سی چپکلش ہوتی ہے کسی کے بارے میں, کچھ بدگمانی ہوتی ہے جس کے بارے میں پہلے ہی اللہ نے کہا کہ بدگمانی کریے ہی مت, مسئلہ ختم, کیونکہ نب دا ایول ان دا بارڈ, جہاں سے یہ اٹھی ہے یہ چیز, وہ اصل میں ہے بدگمانی, وہ ہے اصل میں بدزنی, وہ ہے اصل میں شکوہ کسی کے بارے میں. اگر آپ نے یہ منہ پر لا دیا, بس ہو گئی غیبت شروع, اور پھر گوسپنگ ہو گئی, اس پر جوکنگ ہو گئی, پھر دین یو اسٹارٹ اسپریڈنگ دا ٹاک اینڈ اسپٹنگ آؤٹ دا ہیٹریڈ, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں پھر شروع ہو جاتی ہیں. It is a serious issue because it causes harm. It is a serious issue and it causes harm to other people and parties. اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. It generally leads to many negative things like disputes, hatred, animosity, etc. یہاں پر میں آپ کو روک لیتا ہوں کیونکہ باہر شاید کوئی بلا رہا ہے, تو میں نیچے جا رہا ہوں, 1 منٹ.